बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद अजमल जामी। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल है क्या? हम देखते हैं कि हुकूमत अदालती इस्लाहात के नाम पर आइनी तरामीम तो लेकर आती है, आइनी बेंच बनाने की बात करती है, लेकिन जो रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स है दुनिया भर में, वहाँ पाकिस्तान कहाँ शुमार होता है? बड़ी अहम रिपोर्ट है फैक्ट एंड फिगर के साथ, जो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं नशर करूँगा। प्रोग्राम का आगाज़ मैं सियासी मंजरनामे से कर रहा हूँ। हमें ज्वाइन कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी इत्तला जनाब शेख वकास अकरम ने, और दूसरे हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे मिफ्ताह इस्माइल साहब। सियासी सूरत हाल कुछ यूँ है कि हमने चंद रोज़ देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो आपस में उलझी हुई। आज खान साहब से जब मुलाकात हुई, जादू की जफ्फी उन्होंने डाली, तो सूरत हाल बेहतर हो गई। ये सब कुछ हुआ क्यों? अब तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाज भी करना जा रही है। तहरीक इंसाफ जो जजेस तकर्रुर का कमीशन है उसका हिस्सा बनने का फैसला भी कर रही है, हालांकि इससे पहले वो पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा ये नहीं बने थे। और साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई से लेके उनकी हमशीरा, उनकी अहलिया के मामलात के ऊपर भी एक से ज़ायद मुतज़ाद आरा आ रही, लीगी हल्के से डील करार दे रहे हैं। फिर अहम तरीन बात यह है कि 27वीं आइनी तरमीम आवाज़ सुनने को मिल रही है, और ये आवाज़ किसी सहाफ़ी से नहीं, इस तजिया निगार से नहीं, खुद लीगी रहनुमा इसकी आवाज़ लगा रहे हैं। इससे बात करने से पहले मैं चाहूँगा अगर आप देखें कि 27वीं आइनी तरमीम मुमकिना जो है या मुबैना, उस पर लीगी रहनुमा क्या कह रहे हैं। 27वीं आइनी तरमीम जी बहुत जल्द आ रही है। मुल्क को जब भी मुल्क ग्रो करते हैं उनकी तो आपको तरमीमों की ज़रूरत होती है, और इंशाअल्लाह 27वीं आइनी तरमीम वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी। शेख वकास अकरम साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, लाइव जामी में आपने वक्त निकाला। आज 26 के बाद 27 तो आती है, लेकिन इतनी जल्दी? आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कि इनमें से बहुत से लोगों को शायद खुद अंदाजा ना हो कि 27वीं जो हमें सुनगुन है उसके मुताबिक बहुत से लकूनाज हैं 26वीं तरमीम पे, और वो ऐसे लगता है कि जैसे किसी आदमी ने सुबह उठ के वो तरमीम ड्राफ्ट कर दी और फिर आगे बहुत से ने जो है वो उसको पेश कर दिया पास करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि शायद वो लकूनाज दूर करना चाहते हो अगर कोई सैनिटी प्रवेल कर रही है, और अगर वो लकूना प्रवेल नहीं करना चाहते और मैं जाऊं राना सनाउल्लाह साहब की बात पे जो आपने भी सुनाई, तो शायद वो मुमकिन ना हो, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसपे पीपल्स पार्टी जो थी वो किसी हवाले से इन प्राइवेट तो बात करती थी कि हमें इस पे इत्तेफाक नहीं है। फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे मौलाना साहब जो थे वो मुत्तफिक नहीं थे, और मौलाना साहब की मजबूरी भी बड़ी थी, इसीलिए क्योंकि मौलाना मुत्तफिक नहीं थे बहुत सी चीजें जो है वो हज़फ उन्होंने की। तो मैं समझता हूँ कि हजरत मौलाना की क्या मजबूरी होगी शेख साहब, जो यहाँ पे उन्होंने तरमीम के हक में वोट दिया? क्या मजबूरी हो सकती है? देखिए, मजबूरी तो मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त उन्होंने शायद देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की हो गई हैं, या जब उन्होंने देखा कि उनके अपने लोग जो है वो भी कुछ छुट गए हैं, तो फिर मेरे ख्याल में भरम बचाना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो बहरहाल हम तो जो उन्होंने एफर्ट की, हम तो उसकी तारीफ करते रहे कि उन्होंने एंगेज किया एज एन ऑपोजिशन, बिल्कुल, और हमारी क़यादत ने उसको सराहा भी सही। और उस एंगेजमेंट के नतीजे में जो पहला मुसवदा है वो चौथे मुसवदे तक पहुंचते पहुंचते टोन डाउन भी हुआ, विच वाज अ गुड थिंग, जिसमें सिविलिटी कोड्स, आर्टिकल 8 और इस किस्म की बहुत सी चीजें जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर का तरीका बाय रेजोल्यूशन, वो सारे हज़फ किए गए। तो वो एक अच्छा वो था। मगर बहरहाल फिर एक मौका ऐसा आया, हम तो उन्हें कायल करते रहे कि आप इन्हें वोट न दें, कि जब उन्होंने कहा कि नहीं अब मेरे लिए जो है वो मुमकिन नहीं है, तो देन वी हैड टू, हमने तो फिर अपना रास्ता शेख यही था कि हम इज इट करेक्ट कि जो आपने अभी पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की कि इन प्राइवेट कुछ बातें वो आपसे करते रहे, इज इट करेक्ट कि इन प्राइवेट पीपल्स पार्टी नहीं, हमसे नहीं जावी साहब, भाई आप मेरे, हमसे नहीं, हमने तो उनसे एंगेज ही नहीं किया, हम तो सिर्फ मौलाना के साथ एंगेज करते रहे हैं। True. अब वो जो मौलाना के साथ वो गुफ्तगू करते रहे, ऑब्वियसली सब एक दूसरे के पास आ जा रहे थे, तो वो बातें को निकली होंगी, मगर हमने उनसे डायरेक्टली एंगेज नहीं किया। ठीक, मैं पूछना ये चाह रहा था कि इज इट करेक्ट कि पीपल्स पार्टी हो या मौलाना हो, ये इन प्राइवेट सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस अपॉइंट करने के हामी थे? ये कहते थे, बिल्कुल कहते थे, बिल्कुल कहते थे कि जी सीनियर मोस्ट। देखे ना, ये वो जो
प्रिंसिपल है सीनियरिटी का, उसकी वायलेशन आफ्टर 30 इयर्स। फिर इनके बहुत से लीडरान जो हमारे साथ उठते बैठते थे वो भी अपनी जाती महफिलों में इन चीजों की वो तायीद करते थे, मगर बहरहाल शायद बिलावल भुट्टो साहब को कोई ऐसा जो है ऐसी चीज दिखाई गई, सुनाई गई या दूर से दिखाई गई कि अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा भी हो सकता है। तो फिर नौजवान है, इस उम्र में एम्बिशन भी होती है, होनी भी चाहिए। एक पार्टी के चेयरमैन है, तो शायद इस वजह से वो मजबूर हो गए। जितनी उन्होंने भाग दौड़ की है उससे लगता था कि कोई बड़ी ही अर्जेंसी है और कोई बहुत ही क्या एम्बिशन हो सकती चीज इनको बताई और क्या उनकी ही इज आइंग ऑन द सीट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? शेख साहब, आई कांट हियर यू। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं कि आपने कहा ना एम्बिशियस हैं, तो क्या एम्बिशन हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर की सीट ही होती है सबसे बड़ी। वाज ही ट्राइंग फॉर दैट? हाँ, हम तो ये कहते रहे कि शायद इनको ये कहा गया है कि नून लीग वाले जो है इनकी नौकरी पूरी हो गई है, या होने वाली है, या मुस्तकबिल करीब में हो जाएगी, क्योंकि ये हमें मुतमईन नहीं कर सके। इन बेचारों को बिठाया, इनके लिए डाके भी फैसिलिटेट किए मैंडेट के, मगर ये नालायक के नालायक ही रहे और ये डिलीवर ना कर सके। और ये भी ये पॉलिटिकल तरीके से ना कर सके नून लीग वाले, ये भी जबरदस्ती जो है वो इदारों की हेल्प से इनको करना पड़ा। ऑब्वियसली फिर इदारे भी कहते हैं ना कि किस नलायक बंदे को ले आया है, डेड वेट तो किसी को पसंद नहीं। अच्छा, लेकिन मैं आपकी अगर सूरत हाल डिस्कस करूं, अगर मैं आप देखिए वो पार्लिमानी जो कमेटी थी उसमें तो आप गए नहीं, उसका बायकॉट कर। अब जो जजेस सकरूर के कमीशन है उसका आप हिस्सा बन रहे हैं, तो वो ग्राउंड क्यों खाली छोड़ा और अब क्यों इसका हिस्सा बन रहे हैं? जामी भाई, एक तो वो उसके ऊपर हमारा बड़ा वो एक प्रिंसिपल वो था कि एक तो वो उस वक्त तक तवील मुद्दत कमेटी नहीं थी। उस वक्त हमने बड़ा आपको वाज़े बताया था कि 9 और 3 का तनासब था, हम 3 और वो 9 थे, वो फैसला क्या होना था। सेकेंडली हम ये समझ रहे थे कि वो हमारा मेन जो इशू था वो 3 जजों के हवाले से था और ये जजों को चूज करने की वो कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 चीजें थी जो बड़ी अहम है। मगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फॉर्मेशन है, इस पे मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ। इस पे बड़ी लंबी डिस्कशन हुई है पॉलिटिकल कमेटी में। इसके इख्तियारात इन बेंचेस के चीजों को रिव्यू करने के, फिर सिंपल मेजॉरिटी के साथ उसकी फॉर्मेशन, फिर 1/3 के साथ भी इसको बुलाया जा सकता है, और फिर अगर कोई मेंबर इसमें नहीं भी होता, जुडिशल कमीशन का जो फैसला होता है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसमें हम क्या रोल अदा कर सकते थे? जो हमारा असल एक मामला था कि हम अदलिया की खुद मुख्तारी और उसको हम यकीनी बनाना चाहते थे, इसके 13 मेंबर है, ठीक है जी, 2 हमारे हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम इसमें नहीं आज स्पीकर ने मेरा नाम मांग लिया, हमारा बहुत ही करीबी किरदार बनता है। आपकी जानिब से कौन लोग होंगे इसका हिस्सा? गवर्नमेंट की बन जाती है 7, ठीक है सर, गवर्नमेंट की तादाद बन जाती है 7। अच्छा, फिर रह जाते हैं 5 जज। हो सकता है कि किसी मौके पे फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस पे 5 जज और हमारे 2 आदमी जो हैं वो मुत्तफिक हो जाएं, तो फिर हम 7 हो जाते हैं और गवर्नमेंट डिफीट हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम, इसीलिए तो हुकूमत कह रही है, इसीलिए तो शेख साहब हुकूमत कह रही है दबे लफ्जों में कि वो जज साहिबान जिन्होंने मखसूस नशिस्तों पे फैसले दिए हुए हैं वो इस कमीशन का हिस्सा ना हों, वो कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सर आप आपस में मुझे बताएं ना, ये मतलब केड़े कानून देता है तो कह रहे हैं? कानून तो कोई नहीं है ना। कानून तो आपने पास कर लिया, गलत कानून पास किया, धौंस धांधली बदमाशी से किया, कर लिया। अब आप कोई हाई मॉरल ग्राउंड्स की तो डिमांड तो हुकूमत का मुंह ही नहीं है ना। ऐसी हुकूमत जिसको पता भी था कि वो सारी सीटें हार गए हैं, इसके बावजूद 47 फॉर्म के ऊपर एमएनए भी कबूल की और वजारत उज़्मा भी कबूल की। उन्होंने मुंह है किसी जज नूं कहे तुसी बेंचेस बहु ते तुसी बेंचेस ना बहु, छड़ दो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने कुछ सियासी मामला तो आपसे बात करनी, लेकिन चूंकि ये अदलिया का पहलू डिस्कशन में आ रहा है, एक ऐसा नुक्ता है जो मैं पूछ पूछ के थक गया हूं वैसे सहाफ़ी भी, और जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि आपको उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होना चाहिए था। क्योंकि शेख साहब, अगर वो पार्लिमानी कमेटी मुस्तकबिल में किसी मौके पर आके अगर उसमें 2/3 उसे नहीं मिलती किसी जज को चीफ जस्टिस लगाने के लिए, तो फिर तरमीम खामोश है। अगर डेडलॉक आ जाता है तो तरमीम खामोश है कि फिर कोई कायम मुकाम चीफ जस्टिस होगा, वही कंटिन्यू करेगा। इसका मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। नहीं, इसका जवाब है सर। अभी तक ये सिचुएशन इस वक्त नहीं थी। इस वक्त तो वो सारे जो थे ना, चाहे अटॉर्नी जनरल है, चाहे लॉ मिनिस्टर है, चाहे बार का नुमाइंदा ये उठा लेते हैं, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे ये अपना मौलाना साहब के लोग हैं। आपका क्या ख्याल है, इतनी बदमाशी, धौंस धांधली, पैसे, खरीदो फरोख्त चलने के, ये
چند دن کے اندر اندر ہی ان کے ضمیر واپس جاگ جائیں گے اور یہ ہمیں کہیں گے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور 9 میں سے بندے ٹوٹ جائیں گے. یہ فیوٹائل ایکسرسائز تھی. مستقبل ہوا تو اس کے اوپر پارلیمانی اس پہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی دوبارہ بیٹھ سکتی ہے جب کوئی ایسا وقت آیا تو پھر دیکھیں گے, مگر اس میں بیٹھنا کوئی وہ نہیں تھا. اس میں فارمیشن آف بینچز میں اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلیدی کردار ہے. بالکل ٹھیک. اچھا جی, مختصر یہ کہ اگر حکومت بالفرض 27 میں لاتی ہے, 26 میں تو آپ روک نہیں سکے, تو کیا ریاکشن ہوگا, رد عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ سر جڑے 26 ساڈے جنہ بندیاں نے لانتا کھٹیاں نے نا, میں اور تانوں پنجابی دساں, کئی بندے نے لانتا کھٹیاں سمجھتے نا لانتا کھٹنا سر, جنہوں نے ووٹ پرے دے دیے یا جو کوئی سسپیشنز میں آ گئے, جن کو شو کاز نوٹسز آ گئے, بہت سے لوگ جو ہیں اب احتیاط کریں گے, احتیاط کریں گے. ریاکشن نے لوگوں کا دیکھ لیا ہے, اپنے حلقوں کے ریاکشنز دیکھ لیے ہیں, جو ذلت ہے وہ دیکھ لی ہے. بہت سے لوگ احتیاط کریں گے اور بہت سے جو اس وقت جو ہمیں یہ کہتے ہیں اندر سے ادھر ادھر سے, وہ بھی اپنی اپنی جگہوں کے اوپر واپس آ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز لے کے آئے جو کہ مولانا کو اس وقت قبول نہیں تھی. مثلا ملٹری کورٹس کے حوالے سے مولانا واز ویری کلیئر لاسٹ ٹائم کہ کچھ بھی یہ ہوئی تو ہم نہیں ہوں گے. اگر یہ اس قسم کی الٹی سیدھی چیزیں لے آئے جیسے راز صاحب کہہ رہے تھے, تو شاید مولانا بھی ان کے ساتھ نہ ہو اور ہم دوبارہ ان کو وہ الائنس میں ان کو قائل کر لیں کہ وہ ووٹ نہ دیں. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اور میگل صاحب کے لوگ بھی ہم قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا اب وہ آزاد ہو جاتے ہیں 2 پریس کانفرنسیں کر کے, تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہیں سر. ٹھیک. تو اس لیے اسلم گھمن صاحب کو آج پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے نکالا گیا ہے. اسلم گھمن صاحب جو ہیں ان کو شو کاز دیا گیا, اطلاع تھی کہ آج انہیں پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس تھا پارلیمانی پارٹی کا اس میں سے نکالا گیا. اور دوسرا, کیا زین قریشی صاحب کا جو وضاحت ہے وہ قبول کر لی ہے پارٹی نے؟ دیکھیں جی, 7 دن شو کاز نوٹس میں دیے گئے تھے وضاحت کے لیے. وہ مجھے میرے علم میں آیا ہے کہ انہوں نے وہ وضاحت جو ہے وہ جمع کرائی ہے, مقداد خان نے بھی کرائی ہے, باقی اسلم گھمن نے کرائی یا نہیں کرائی مجھے بھی اندازہ نہیں, مگر 7 دن دیے گئے تھے شو کاز کا جواب دینے کے لیے. جب وہ 7 دن مکمل ہو جائیں گے یا اگر مکمل ہو گئے ہیں تو پارٹی کی کوئی کمیٹی یا ذمہ داران بیٹھیں گے, اس کی تحقیق کریں گے, پھر اگر مناسب سمجھا تو ان لوگوں کو بلا بھی لیں گے ان کے موقف کے حوالے سے پوچھ تاچھ کے لیے. اس کے بعد فیصلہ کریں گے. You cannot condemn anybody unheard. So that's what the philosophy is. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو ووٹ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا, تو ان کو ایک صفائی کا موقع دیا ہے شو کاز کے تھرو پارٹی نے, جو کہ میرے خیال میں ایک اچھی وہ روایت ہے اور یہ طریقہ کار ہے, ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے پارٹی کے, اور انہوں نے بھی بڑے طریقے سے ان سب نے اس کو قبول کرتے ہوئے شو کاز کے جواب دیے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو اگر کوئی آدمی اس طرح اپنا نام صاف کرتا ہے تو کرنا چاہیے نا, وہ موقع دینا چاہیے. ایسے کیسے انہرڈ ہم ان کو کنڈیم کر دیں. ٹھیک. شیخ صاحب جو رولا پہ سی پی آپس ہی لڑی جا رہی تھی, یہ کیسے اب شانت ہوا معاملہ؟ اصل ایشو تھا کیا؟ وائی سلمان اکرم راجہ واز انوائڈ ایٹ فیصل فرید چودھری, اور آپ کو ٹویٹ کرنے پڑ رہے ہیں. میں آپ کے ٹویٹس بھی پڑھ رہا تھا, رؤف حسن کے ٹویٹس بھی پڑھا تھا, سلمان اکرم راجہ کے ٹویٹس پڑھ رہا تھا, فواد چودھری کے, فیصل کے, یعنی آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آپس کس کو سمجھتے ہیں, پہلے مجھے وہ ڈیفائن کر دیں, میں آپ کو بڑا پورا سا جواب دوں گا اس بات کا. یہ آپس کیا ہوتا ہے ذرا مجھے یہ بتائیں سر. آپس سے مراد یہ کہ ایک پارٹی کے نام لیوا عہدیدار ہیں, وہ آپ ایک دوسرے کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں. جب تسی آپس کہتے ہو نا سر, میری گال سن لو جامی صاحب, جب آپ آپس کہتے ہیں نا, آپس کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ پارٹی ممبر ہوتے ہیں, جب وہ لڑتے ہیں تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. جو لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اگر وہ کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کو آپس میں لڑائی نہیں کہتے. لیٹس بی ویری کلیئر آن دیٹ, نمبر 1. اب آپ نے فیصل کی بات پوچھی, میں پہلے ایک جملہ کہوں گا پھر آپ کو بات بتاتا ہوں. وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان دے سارے رولے مک گئے جے, پاکستان میں کوئی ایشو نہیں رہ گیا, کوئی آئینی معاملات کے اوپر ہماری ڈسکشنز ہو گئی ہیں, کورٹس پہ ہو گئی ہیں, مہنگائی پہ ہو گئی ہیں, خان کی رہائی کے حوالے سے ہو گئی ہیں, وہ میں جتھے جانا وہ جی وہ لڑائی میں کیا فلاں, یہ ساری چیزیں دیکھیں کیسے لوگ سکسیسفلی کر رہے ہیں. یہ چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے, پھر پیپل سیک اٹینشن تاکہ اس کے جواب آئے, پھر ادھر سے جواز آپ خود فراہم کر رہے ہیں نا. راجہ سلمان اکرم صاحب جو ہے جی, وہ لیگل کمیٹی کے ہیڈ بنائے گئے تھے حامد خان صاحب کو ہٹا کے, بنا دیا انہوں نے. لیگل کمیٹی کے ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے ہی ول ہیڈ اے ٹیم آف لائرز جو وہ مناسب سمجھیں گے, and he will award cases to any lawyer that he accepts. اللہ خیر صلاح. اس حوالے سے انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا,
اس کے اوپر ہمیں پتا چلا کہ کچھ ہاٹ ایکسچینجز ہوئے جس میں obviously if somebody will misbehave with the general secretary who is also head of the legal committee, ان کی اپنی ڈسکریشن ہے. اینڈ پلس فیصل میرا بھائی ہے اور آپ کو پتا ہے میرا فواد کے ساتھ بڑا پرانا اور بڑا اچھا تعلق ہے دوستی یاری کا. یہ تو اب انفارچونیٹ ہے. تو اس میں فیصل has never been given عمران خان صاحب کا کوئی کیس یا بشرا بی بی کا کیس. لیگل کمیٹی کے ہیڈ نے ایک فیصلہ لے لیا. اللہ اللہ خیر صلاح اس سے آؤ بکا ہوگی. اگر ٹویٹس آ گئی تو ٹویٹس کا جواب ہم دیکھیں نا. میرے سامنے جامی صاحب ایک میرا دوست ہے فیصل لائر ہے جونیئر ہے obviously سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھائی کا تو نہیں ہے ایکسپیرینس میں وہ کافی سینئر ہیں اور زیادہ وہ رکھتے ہیں. تو اوپر سے میرے جنرل سیکرٹری ہیں اوپر سے وہ میری لیگل کمیٹی کے ہیڈ ہیں. مجھے بتائیں کہ ایز اے پارٹی ممبر ایز اے سیکرٹری انفارمیشن I must stand with my secretary general. ٹھیک. And when I especially know کہ he has done what he was supposed to do. So telling people یا ایسی ٹویٹ کہ جی پی ٹی آئی لیڈرشپ stands with general secretary, یہ تو کوئی ایسی ٹویٹ نہیں ہے جس کے اوپر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کے اوپر ہم توجہ نہ دیں. ہم توجہ دینا چاہتے ہیں بالکل محمود رشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب, سرفراز چیمہ صاحب, یاسمین راشد صاحبہ اور عمران خان صاحب ان کی رہائی کے حوالے سے ہم اس پہ توجہ دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم ہمت کر رہے ہیں. بالکل. آپ تھوڑا وقت کم ہے, میں دو تین چھوٹے چھوٹے سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں. ایک تو یہ بتائیے کہ کیا فواد چوہدری صاحب بڑے پرجوش ہیں, پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں, ان کی کوئی واپسی کا امکان ہے؟ سر جو مجھے لاسٹ ٹائم یاد ہے خان صاحب کی موجودگی میں جو خان صاحب کی طرف سے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ جو لوگ 9 مئی کے بعد چھوڑ کے چلے گئے ان کی واپسی ممکن نہیں ہے, اور جو چلے گئے 9 مئی میں اور جو 9 مئی میں ساتھ کھڑے رہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. مجھے یہ الفاظ یاد ہیں سر. دوسری گل ہے سر, یہ پارٹی میری پارٹی کو نہیں جے. میں تو خان کا ایک فالوور ہوں, کرنا سا ورکر ہوں. بالکل ٹھیک. یہ پارٹی میرے قائد کی ہے. وہ جب جو فیصلہ کرے گا تو ساروں کا سر تسلیم خم ہوگا. اللہ اللہ خیر. اچھا, اب میں نے لطیف کھوسہ صاحب کو بھی سنا ہے اور فواد چوہدری صاحب کو بھی سنا ہے. یہ کھوسہ صاحب کی بات کرتا ہوں کے بارے میں تو آپ اپنی وضاحت دے چکے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بیگم اور علیمہ خان صاحبہ کو لیڈ کرنا چاہیے پارٹی کو. دے شوڈ لیڈ دا پارٹی. اچھا, میں آپ نے فواد کی بات کی. دیکھیں فواد جو مرضی بات کرے, فواد is just like a brother. We have been together in college. We have been friends for years. چھوٹی موٹی پھلکاریوں سے وہ مجھے کچھ کہہ دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہلکی پھلکی موسیقی آپ جاری رکھیں. میں تو کھوسہ صاحب کے اس بیان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں بشرا بیگم کو اور علیمہ صاحبہ کو لیڈ کرنا. میں آ رہا ہوں اس طرف, میں آ رہا ہوں. فواد صاحب نے بھی یہی کہا اور یہی بات جو ہے کھوسہ صاحب نے کی. اس کا میں آپ کو آفیشل جواب دے دیتا ہوں, اور آفیشل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ساری ان پٹ شامل ہیں. ایک ہی قائد ہے. قیادت کیا ہے؟ عمران خان صاحب. قائد کا نام کیا ہے؟ عمران خان. ٹھیک. یہ جو چیئرمین, سیکرٹری جنرل, انفارمیشن سیکرٹری اور باقی عہدے یہ صرف ذمہ دار ہیں, یہ قائدین نہیں ہیں. یہ ہم ذمہ دار ہیں. خان صاحب ہمیں اپنی غیر موجودگی میں ہمیں یہ ذمہ داریاں سونپ کے گئے ہیں. قائد وہی ہے, وہی تھا, وہی رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوئی بھی فیملی میں سے بقول عمران خان صاحب سیاست میں حصہ نہیں لے گا. وہ کہتے ہیں کہ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی والا معاملہ تو میں نہیں کرنا چاہتا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین دیئر اپروچ ہاؤ دے, مطلب اتھے کسی دا پتر ہی اگے آندا ہے, اتھے کسی دی دھی اگے آندی ہے, اتھے کسی دا بھرا ہی وزیر اعظم بندا جے. تو خان صاحب categorically said it on so many places. اور پلس میں یہ سمجھتا ہوں, I don't know why کھوسہ صاحب has said this, I will میری ان سے بات نہیں ہوئی, مگر بار بار اس قسم کی گفتگو کرنا یہ بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی منظم پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے ہیں اور موجودہ ذمہ دار جو ہیں اس پارٹی کے ان کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں, which is actually a failed attempt. ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب کو جس کی ذمہ داری سے مطمئن نہ ہوئے تو خان صاحب انہوں فارغ کر سکیں گے. بالکل ٹھیک. آپ کے جو آپ کی سیاست کے جو ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بشرا بیگم تو رہا ہو گئیں, ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی جہلم سے رہا کر دی گئیں, لیکن جو ورکر ہیں یاسمین راشد ہوں, میاں محمود ہوں, اعجاز چودھری ہوں, بالخصوص عمر سرفراز چیمہ ہوں, ان کی کوئی خیر خبر نہیں, ان کی ضمانتیں منسوخ ہو رہی ہیں. پروبیبلی کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل ہے. نہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ لطف اور بیہودہ بات کر رہے ہیں.
کہ جو اٹھایا گیا تھا علیمہ خان صاحبہ کو اور عظما خان صاحبہ کو کیڑے پرچے کو دہشت گردی چکیا گیا سی. بیچاری دو بہنیں اپنے بھائی کے لیے اکیلی, دفعہ 144 بھی نہیں لگتا, 4 عورتیں بھی نہیں سن, 4 بندے بھی نہیں سن, پبلکلی آپ نے دیکھا ٹی وی پہ, ناجائز ان کو اٹھا کے لے گیا اور ناجائز ان کے اوپر پرچے ڈالے. شے کوئی نہیں سی پرچیاں دے پلے, کچھ بھی نہیں سی. پبلک نے دیکھا کہ کیا ظلم ہوا, اس پرچے نے ختم ہی ہونا تھا, دے پلے ہی کچھ نہیں سی. بشرا بی بی تو لاسٹ ٹائم بھی وہ ان کی ضمانت ہو گئی تھی, وہ تو ایف آئی اے کے اس کو انہوں نے بھیجا رات کو پریمیسز جیل کے اندر جا کے ڈالا, ورنہ ان کے سارے مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی تھی. اور آخری مقدمے کو تو ڈریگ کر کے پچھلے کئی مہینے سے یہاں لایا گیا, اس مقدمے کے پلے کچھ نہیں تھا. اب دیکھیں, اب مجھے یہ بتائیں, سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب پہ ایف آئی آر دی ہیں دہشت گردی کی, انہوں نے وہ ضمانت پہ ہیں. ایک کل کہیں گے یہ بھی کوئی ڈیل ہے, اور گوہر کے اوپر ہے یہ بھی کوئی ڈیل ہے, ہمارے چیف منسٹر کے وارنٹ گرفتاری ایشو ہوئے کو پھر وہ بھی کوئی ڈیل ہے. میں ضمانتوں میں ہوں, میں اپنا جامی صاحب میں آپ ضمانت ہے یار ایک مذاق ہے یہ دے منہ جو آندا ہے, مطلب لوز جو سٹی جاؤ نہ کامن سینس نہ لینا نہ دینا. وہ جی وہ سر ایسے نہیں, آپ میرے بھائی ہیں, دیکھ یہاں پہ سلسلہ نظام کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے, کوئی نہ کوئی جج تے غیرت کھائی جاندا ہے, کوئی نہ کوئی جج تے ہمت کاری دیندا ہے. ٹھیک, سارے جج اگر رینج ہو جاندے پھر تسی سارے دے سارے اندر پے ہوندے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ تے کوئی انصاف دے ہی رہا ہے نا سر. بہت بہت شکریہ, کوئی ڈیل شیل نہیں ہے, نانسنس. بہت شکریہ جناب اکرم صاحب شریک گفتگو تھے لائیو جامی میں. یہاں چھوٹی سی ایک بریک ہے اور پھر ہم رخ کریں گے جناب مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب. ویلکم بیک جی, لائیو جامی میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جوائن کر رکھا ہے سینئر سیاستدان عوام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے. مفتاح صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, سیاسی موضوعات پر بات کرنے سے پہلے, یہ اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی ہمیں ریکارڈ دیکھنے کو مل رہے ہیں. آج بھی 100 انڈیکس جو ہے وہ 1000 اضافے سے ریکارڈ 91,000 کی نفسیاتی حد پر بند ہوا ہے. مسلسل یہ ماشاءاللہ ریکارڈ بن رہا ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے اور کیا اس کے اثرات ایک عام شہری تک بھی پہنچیں گے, کاروبار میں بھی ترقی ہوگی؟ واٹ ڈز دیٹ مین؟ یہ ریفلیکٹ کیا کرتا ہے؟ سر ایک تو خوشائند بات ہے کہ ملک کا جو سرمایہ کار ہے وہ ملک کے بزنس سے اطمینان کر رہا ہے. جو دو بڑی وجہ ہیں, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹس کم کرنے جائے گا. میرے خیال سے جو نیکسٹ مانیٹری پالیسی میٹنگ ہوگی نومبر کے پہلے ہفتے میں, اس میں لوگوں کو یہ خیال ہے, آئی تھنک صحیح خیال ہے, کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم کرے گا. صرف دیکھنا اتنا ہے کہ وہ 2% کرتا ہے یا 3% کرتا ہے, مطلب وہ دیکھنا ہے, لیکن کم ضرور ہوگا. کیونکہ افراط زر میں کمی آئی ہے تو شرح سود میں کمی آنی چاہیے. جب شرح سود میں کمی آتی ہے تو تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کہ کمپنیوں کے پروفٹس بڑھ جاتے ہیں. 17% سے اگر یہ 15.5% ہو جائے گا تو کمپنیوں کے پروفٹس بڑھ جائیں گے. تو ایک تو اس لیے تیزی آئی ہے مارکیٹ میں. دوسری یہ کہ جو انٹرنیشنلی دیکھا جائے, جنوبی ایشیا میں دیکھا جائے, تو جو جتنی کمپنی ایک سال میں پیسے کماتی ہے اس سے 10 گنا یا 11 گنا اس کی ویلیویشن ہوتی ہے, اس کمپنی کی ملکیت کو سمجھ. یہاں پہ 4-5 پہ ہے, کیونکہ یہاں پہ انسرٹنٹی بہت ہے. حکومت کی کمپنیاں نفع تو کرتی ہیں لیکن وہ سرکولر ریٹ کی وجہ سے ان کو پیسے نہیں ملتے. تو اب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جگہ بہت ہے, اگر پروفیٹیبلٹی بڑھے گی تو وہ فائدہ ہوگا. تو یہ دو وجوہات سے بڑھ رہی ہیں. ویسے اچھی بات ہے میرے خیال سے. ٹھیک. اچھا, اب ویئر ڈو یو سی پی ٹی آئی اینڈ عمران خان صاحب اسپیشلی آفٹر 26th امینڈمنٹ, اور آن دی پیرلل جو یہ انڈیکس میں بھی اور اکانومی بھی کچھ بہتری کے اشارے نظر آ رہے ہیں, تو پولیٹیکلی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ان کو؟ دیکھیے جامی صاحب, جو چیز ہوئی ہے معیشت کے اندر وہ افراط زر میں کمی آئی ہے, یعنی کہ جس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی اس میں کمی آ گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ حکومت وقت اس کی کریڈٹ لیتی ہے, لیکن سچی بات ہے کہ جو کمی آئی ہے وہ صرف بین الاقوامی طور پر خام تیل کی قیمت میں کمی آئی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پیٹرول سستا ہو گیا. اور ایک کموڈٹی سائیکل تھی, تو آج گندم, یوریا, ڈی ایچ پی, جتنی بھی چیزیں ہیں, ایل این جی, پیٹرول, یہ سارا چیزیں سستی آ رہی ہیں. تو جس سے جو یہاں پہ جو مہنگائی ہو رہی تھی اس کی رفتار میں کمی آ گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں جو کمی آئی ہے پیٹرول کی, وہ اس لیے نہیں آئی ہے کہ شہباز شریف نے کچھ کیا ہے, وہ اس لیے آئی ہے کہ چائنا کی معیشت سلو ہو رہی ہے. بہرحال تو حکومت کو کریڈٹ دے لے, لیکن حکومت وقت کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. حکومت وقت نے کوئی ایسی مثبت چیز نہیں کی ہے بجٹ کے حوالے سے, اپنے اخراجات کم کرنے کی وجہ سے, یا کوئی ٹیکس کی اس کو وائڈ اسپریڈ کرنے کی, ٹیکس برڈن کو وائڈ اسپریڈ کرنے کی وجہ سے کے حوالے سے کہ آپ اس کو کریڈٹ دیں. لیکن بہرحال ایک عام پاکستانی
مڈل کلاس جس کے پاس انکم ہے اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہے، لیکن جو اس کے پاس نوکری نہیں ہے، جس کو غربت میں پڑ رہا ہے، اس کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ معیشت نہیں چل رہی ہے، تو اکانومی نہیں بڑھ رہی ہے، نوکریاں نہیں پیدا ہو رہی ہیں، روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو رہے، اور غربت انفیکٹ تھوڑی تھوڑی اوپر جا رہی ہے، اور اب 10 کروڑ لوگوں سے بھی زیادہ غریب جی خط غربت کے نیچے آ گئے۔ ہم، تو تو یہ دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا سیاسی کو اس کا حل نکال لے حکومت، ہم۔ تو معیشت میں کچھ بہتری اور بھی آ سکتی سیاسی حل کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے یہی آپ سے عرض کی تھی کہ آئینی ترمیم بھی مرضی کی پاس ہو گئی، یہ اکانومی کے نام پر کریڈٹ لے رہی ہے، تو اس بیچ میں آپ ایک مقبول رہنما عمران خان ان کی جماعت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ڈو دے اسٹل اسٹینڈ، آر دے اسٹل دا ریزن؟ بہت بڑا ہرڈل ہے، یا پھر گورنمنٹ ان کو قابو کرنے میں کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ؟ دیکھیں جامی صاحب، کیونکہ ہم انسٹیٹیوشنز اور رولز کے مطابق نہیں چلتے پاکستان میں، بلکہ ومز کے مطابق چلتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی کیا مرضی ہے یا اور لیڈران کی کیا مرضی ہے، تو اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ عمران خان کو واپس دیکھ رہے ہیں یا مقبولیت ہے تو اس کی مقبولیت کو برقرار دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، زرداری صاحب دوسری مرتبہ صدر بن گئے، میاں صاحب 3 مرتبہ آ گئے، تو عمران خان بھی اگر دوسری مرتبہ کوئی واپس وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اچھمبر نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ سیاسی ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے موڈ میں ذرا بھی نہیں لگتی، حکومت وقت جو ہے وہ اپنی کرسی بچانے میں ہے، لہٰذا یہ جو 26ویں امینڈمنٹ تھی، اس سے کوئی جو بات کی تھی کہ آپ کو انصاف سستا ہو جائے گا یا انصاف آسانی سے ملے گا یا بر وقت ملے گا، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوئی۔ یہ تو صرف یہ کیا ہے کہ یار جو ہمارے خلاف فارم 45 فارم 47 کے کیسز آنے تھے اس کو ہم کہیں سے روک دیں، کوئی جوڈیشری کے اوپر پریشر ڈال دیں، کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں اس میں اپنے کچھ بندے لگا دیں۔ یہ پاکستان کے اندر یہ ہے نا کہ مطلب اب حکومت نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جج اپنے کر لیں ایز اپوز ٹو وکیل اپنے کر لیں۔ جوڈیشری کو قابو کرنے کی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایفرٹ ہے جو گورنمنٹ نے کی ہے؟ آپ سیاسی پارے کو کم کرنے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، کیسے؟ یہ پاسبل کیسے ہے؟ کیونکہ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو کہتے ہیں ان کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، دوسری جانب یہ ہیں، یہ کبھی آئینی ترمیم، کبھی پکڑ دھکڑ، کبھی پرچے، کیسے ممکن ہوگا؟ بس دیکھیں، باہر سے تو کوئی آ کے ٹھیک نہیں کرے گا نا، کوئی محمد بن سلمان آ کے تو ہم کو عقل نہیں دے گا نا کہ کیا کرنا ہے، یا کوئی اور آدمی آ کے تو نہیں کرے گا، یہ ہمیں ویسے مفتاح صاحب سوری، باہر سے ہی ہدایات آتی رہی ہیں اکثر۔ نہیں دیکھیں، اب تو ہم کو کوئی ہدایت بھی نہیں دیتا، میں آپ کو سچ بتاؤں، مطلب طالب علم کو آپ کچھ عرصے پڑھاتے ہیں اس کے بعد بولتے ہیں یار بھائی تیرے کو جو کرنا ہے تو کر لے، ٹھیک ہے۔ سو سچی بات یہ ہے، دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی یہ بات کہ وہی ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیشین ہے اور کوئی لیجیٹیمیٹ پولیٹیشین نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، اور سارے لوگ برے ہیں اور وہ اچھے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اب جو ان کی مسلم لیگ والوں کی، جو پی ڈی ایم والوں کی یہ بات ہو گئی کہ عمران خان فتنہ ہے، اس کے اوپر کوئی جمہوری اصول نہیں لاگو ہوتے اور آپ کو اس کو ختم کرنا ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ مذاکرات تو اپنے دوستوں میں نہیں ہوتے نا، اپنے حریف میں ہی ہوتے ہیں، تو کہیں بیٹھ جائیں۔ یہ 26ویں امینڈمنٹ تھی جو پہلی آئی تھی، جامی صاحب، جو پہلی امینڈمنٹ کی کافی رات دیر کو آئی تھی، جس میں ملٹری کورٹس بھی تھے اور فنڈامنٹل رائٹس کی جو پٹیشن، ہم ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں اس کو ختم کر رہے تھے، اس کے بعد نیگوشیٹ کرا، مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا اور کہاں سے کتنی بہتری آئی نا۔ اب ٹھیک ہے، میں اس کا ابھی بھی اس کا تنقید کرتا ہوں، اس 26ویں امینڈمنٹ پہ میں ابھی بھی اس کا معترض ہوں، لیکن یہ بات تو مجھے ماننا ضروری ہے نا کہ جو پہلا ڈرافٹ تھا جس میں موت دکھائی تھی، اس سے یہ بخار بہتر ہے۔ تو تھوڑی سی اگر بات کر لے عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان اطرزئی، نواز شریف، شہباز شریف، اسد زرداری، بلاول بھٹو، تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے آپ کی، یہ بڑی اہم بات جن رہنماؤں کا آپ نام لے رہے ہیں، چاہے مولانا ہوں یا زرداری صاحب، یہ تو سم ہاؤ ہم دکھائی دیتے ہیں۔ یہ واٹ وینٹ رانگ ود نواز شریف صاحب؟ 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں، اتنا بڑا پورٹ فولیو، اتنا بڑا کیلیبر ہے، ملک کی سیاست جن مسائل کا شکار ہے، جو ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے، اس میں I was anticipating کہ perhaps he will play some role۔ میں خود بھی، میں آج بھی کچھ ایک آدھ کسی کمپنی کی مینیجنگ کمیٹی سے مل رہا تھا، وہ مجھ سے معیشت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو نواز شریف صاحب کی بات نکلی تو میری بھی سمجھ سے باہر ہے۔ میں سچ مچ میاں صاحب ایک بہت ہی عزت دار اچھے آدمی ہیں، وزادار آدمی، اور جب 9 نومبر کو انہوں نے وکٹری کلیم کی تو میں یقین نہیں کر رہا تھا، میں آپ کو سچ بتاؤں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 9 فروری کو معذرت،
کہ یہ جو الیکشن جو کہ بظاہر طور پہ وہ نہیں جیتے تھے مسلم لیگ والے، اور اب بھی لوگ یہ کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کیسے وکٹری کلیم کر سکتے ہیں؟ مطلب کبھی کبھی حالات سے انسان مجبور ہوتا ہے، بچوں کی ضد سے انسان مجبور ہوتا ہے، رشتہ داروں کی ضد سے انسان مجبور ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا، میں تو یہ نہیں جانتا، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ میاں صاحب جیسا وزادار سمجھدار آدمی جو ہے وہ وکٹری کلیم کر لے، اور اس کے بعد سے انہوں نے کوئی بات نہیں کری کہ کیا بات کریں گے آپ. مطلب اب کسی کے پلے کیا رہا ہے؟ نہ جیتنے والے کے پلے کچھ رہا ہے، نہ ہارنے والے کے پلے. ہمارے پلے بھی مفتاح صاحب وقت ختم ہو گیا ہے. مینی تھینکس کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ کسی روز کی عورت سی لاکھرا ہوگا. آپ تشریف لائے پروگرام واچ کریں. ناظرین چھوٹی سی بریک اور پھر سب سے اہم چنک جو ہمارے پروگرام کا ہوتا ہے فیکٹ چیک بھی ہے، اور ایک خصوصی رپورٹ آپ کی خدمت پیش کرنی ہے جو رول آف لا کی صورتحال ہے پاکستان. اور اب ذکر پروگرام میں اس رپورٹ کا جس کا حوالہ میں نے اپنے انٹرو میں دیا تھا. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے 2024 کے رول آف لا انڈیکس کے مطابق پاکستان میں جو رول آف لا کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. پاکستان امن و امان کے حوالے سے تیسرا بدترین ملک ہے، یعنی 142 ممالک میں سے 140واں نمبر ہے بدقسمتی سے ہمارا. پاکستان سے نیچے صرف 2 ممالک ہیں اور دونوں کا تعلق افریقہ سے ہے، مالی اور نائجیریا. قانون کے نفاذ اور عوامی تحفظ کے لیے سخت اقدامات لیے جانے کی ضرورت ہے، یہ کہتا ہے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ. بدعنوانی کا جہاں تک ذکر ہے پاکستان میں اس کا شور شرابہ ہوتا ہے. 120ویں نمبر پر پاکستان کھڑا ہے. یہ طاقت کے وسیع پیمانے پر غلط استعمال کی وجہ قرار دیتا ہے رول آف لا کا یہ انڈیکس. نیب اور ایف آئی اے کے باوجود یہ تاثر برقرار ہے. اس رپورٹ کے مطابق یہ ادارے من مرضی اور سیاسی مصلحت کے تحت کام کرتے ہیں. معلومات تک محدود رسائی یہ بھی ایک مدعا ہے. اس کے باعث پاکستان اوپن گورنمنٹ میں بھی خراب ہے. اس کی پرفارمنس یعنی 106ویں نمبر پر پاکستان سٹیٹ کرتا ہے. حکومتی ڈیٹا اور فیصلوں تک رسائی ایک مبہم عمل ہے. حالانکہ حق کے معلومات کا قانون شفافیت کو فروغ دینے کے لیے متعارف کروایا گیا تھا. بنیادی حقوق بیسک ہیومن رائٹس، یہاں بھی یہ جو پروجیکٹ ہے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ، یہ پاکستان کی حوالے سے اچھی رپورٹ نہیں کرتا. پاکستان کا نمبر 125واں ہے. آزادی اظہار کے حوالے سے جو درپیش چیلنجز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے. میڈیا پر کریک ڈاؤن ہو وہ تشویشناک قرار دیا گیا. قانونی تحفظ جو صحافیوں اور سول سوسائٹی کے تنظیموں کو ہونا چاہیے اس کے حوالے سے انڈیکیٹ کرتا ہے یہ پروجیکٹ. اور پھر کمزور ریگولیٹری انفورسمنٹ کی مد میں پاکستان 127ویں نمبر پر ہے ریگولیشنز کے حوالے سے، ریگولیٹری انفورسمنٹ کے حوالے سے. آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا نظام انصاف مجموعی طور پر 128ویں نمبر پر ہے، جو خاص طور پر نچلی عدالتوں میں رسائی، بدعنوانی اور تاخیر جیسے مسائل سے نبرد آزما ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی یہ انڈیکس 129ویں نمبر پر تھا نظام انصاف کے حوالے سے، اب 128ویں نمبر پر ہے. پاکستان کو بڑے پیمانے پر اور حقیقی ادارہ جاتی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے. یہ خلاصہ ہے اس رپورٹ کا جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے ہے پاکستان میں نظام عدل کے حوالے سے اور دیگر معاملات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. یہ تشویشناک ہے اور حکومت وقت کو توجہ مبذول کرنی ہوگی کہ لیجسلیشن ہوتی ہیں عدلیہ کے حوالے سے، پارلیمان کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، 4-4 5-5 روز ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز اسمبلیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، بٹ ان مسائل کو توجہ دینے کے لیے وہ ارجنسی دکھائی نہیں دیتی جو 26ویں آئینی ترمیم کے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملا. اب آخر میں پبلک پلس آن سوشل میڈیا کے وہاں عوام کیا کہتے ہیں. پبلک پلس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سر فہرست پاکستان میں اس وقت ایکس کے اوپر لاہور شہر ٹرینڈ کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، وہ ہے لاہور شہر دنیا کا سب سے آلودہ شہروں میں شمار ہو رہا ہے. آج یعنی سوموار جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو آج صبح 11:40 پر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس تھا وہ 299 تھا، جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے. یاد رہے پچھلے سال ہم 400 کی حد تک بھی پہنچے ہیں. بچوں کو ماسک پہننے کا لازم قرار دیں جو اسکول جاتے ہیں. جو بزرگ شہری ہیں ان کی صحت کو شدید تحفظات، شدید جو چیلنجز ہیں وہ درپیش ہیں اسموک کی وجہ سے. آگے ہم دیکھتے ہیں فخر زمان ٹرینڈ کر رہے ہیں، پاکستانی لیفٹ آرم اوپنر، کیونکہ ان کو اسکواڈ سے نکالا گیا، کیونکہ انہوں نے بابر میں ٹویٹ کیا تھا، کیونکہ محسن نقوی صاحب اور پی سی بی اس کے اوپر ایک سٹانس لے چکا ہے. تو فخر کے حق میں لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں. آگے محسن نقوی صاحب ہیں، وہ بھی اسی سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ چیئرمین پی سی بی ہیں، وہ کہ پاکستان انگلینڈ کے خلاف سیریز جیتا، لیکن جس طرح سے بابر کو ڈراپ کیا گیا اور فخر کو ڈراپ کیا گیا اس پر لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. بابر اعظم بھی اسی فہرست میں نمبر 4 پر ہیں، اور 5ویں نمبر پر ایران ٹرینڈ کر رہا ہے. ایران اسرائیل کشیدگی کو بھی اہل پاکستان غور سے دیکھ رہے ہیں اور امت مسلمہ کی توجہ مبذول کر رہے ہیں، بالخصوص غزہ میں جو نہتے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایٹ لیسٹ پاکستانی ضرور آواز بلند کر رہے ہیں.
مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔